يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेहद एहसान, बेहद शुक्र है कि हम लोग सेहत, आफ़ियत, खैर के ज़माने में इस हालत में हैं कि 24वां रोज़ा शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला हम आज 24वें पारे से कुछ नुकात देखेंगे अपने लिए। सबसे पहले हमारे पास सूरह ज़ुमर है और सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 के अंदर बहुत ही प्यारा पैगाम है जो अल्लाह ताला मुझे और आपको दे रहे हैं। और हमारे पास बहुत सी जैसे गम होते हैं, हसरतें होती हैं, उनमें से एक हसरत ये होनी चाहिए कि हम कुरान मजीद की ज़बान को उस तरह नहीं समझ सकते जैसे कि समझने का हक़ है। ये ज़बान हमसे ले ली गई। हम कुरान मजीद की तिलावत को अपनी तरावी में सुनते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। और हमें ये भी गम होना चाहिए कि हमारे बच्चे जो दुनिया जहान की तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह की ज़बान, इस हिदायत की ज़ुबान, ये पूरी जो मेरी और आपकी ज़िंदगी के हर हवाले से जो इंस्ट्रक्शन बुक है, उसकी ज़बान को नहीं समझ सकते और ये बात ही नहीं जान पाते कि अल्लाह ताला कह क्या रहे हैं। इस आयत में अल्लाह ताला आयत नंबर 53 को देखिए, अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुल या इबादियल्लज़ीना, कह दीजिए मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पे ज़ुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। और अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्शने वाले हैं और वो गफूर भी हैं और वो रहीम भी हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते थे, ये कुरान मजीद की सबसे उम्मीद अफ़ज़ा आयत है। किस कदर प्यारी है ना कि जो तुमने इसराफ किया, इसराफ जो कुछ तुम जान पे अपने ज़ुल्म ढा सकते थे ढा लिया, कर लिया। अब तुम्हें दर्द है, तकलीफ है, दिल बोझल है, डिप्रेशन है, लौट आओ। अल्लाह पुकार के मुझे और आपसे कह रहे हैं, गुनाहों की सारी पोटलियाँ लेके उनके पास चले जाएँ। अल्लाह ताला झाड़-पोंछ के हम सबको बिल्कुल साफ कर देंगे। उनके सिवा कौन है जो झाड़ने और साफ करने वाले और उजालने वाले उजला करने वाले हैं। और देखिए अगली आयत में अल्लाह ताला ने शर्त भी बता दी है, लौट आओ और इताअत के साथ लौट के आओ, यानी अब जब आओ तो फिर इताअत करो। और फिर अगर गलती हो तो बंदा दोबारा रब की तरफ लौटता है और अल्लाह फिर उसको साफ कर देते हैं। सही मुस्लिम में एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मोमिन ये जान ले कि अल्लाह के यहाँ किस कदर अज़ाब है, तो कोई जन्नत की उम्मीद ना रखे। और अगर ये काफ़िर जान ले कि अल्लाह की रहमत किस कदर है, तो कोई इसकी जन्नत से नाउम्मीद ना होगा। असल बात क्या है कि जो ईमान है वो खौफ और रजा, खौफ और उम्मीद के दरमियान की चीज़ है। उम्मीद तो ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर गुनाह को, हर हर खता को माफ़ कर देंगे, समेट लेंगे, ढाँप लेंगे, छुपा लेंगे। लेकिन खौफ ये हमेशा रहना चाहिए कि ना जाने जो गलती हम कर रहे हैं, जिस गुनाह में हम मुब्तला हैं, कहीं उसी में मौत ना आ जाए, कहीं उसी में वो घड़ी ना आ जाए कि फिर अफ़सोस का और नदामत का और लौटने का टाइम ही ना मिले। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखें। और वो हदीस ज़रूर हमें पढ़नी चाहिए जो 99 कत्ल करने वाली है। इतनी वो ज़िंदगी को बदल देने वाली हदीस है कि एक शख़्स ने 99 कत्ल किए, इतना बड़ा गुनाह, और फिर जब उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह की तरफ लौटे, तो अल्लाह उस रास्ते को उसके लिए कैसे आसान करते हैं। तो आज के दौर में जब हर तरफ मायूसी है, तो मैं और आप उम्मीद की किरण लेके खड़े हों कि नहीं, अल्लाह ताला बख्शने वाले भी हैं, समेटने वाले भी हैं और फिर नए रास्तों पे, जन्नत के रास्तों पे चलाने वाले भी हैं। इसके बाद हमारे पास सूरह गाफ़िर की आयत नंबर 7 है और आज का पारा ना बड़ा प्यारा पारा है। इसके अंदर बहुत सी खुशखबरियाँ भी हैं, उम्मीदें भी हैं, सुकून है, ठहराव है। हम सबका दिल चाहता है कोई हमारे लिए दुआ करे। कभी खबर मिलती है कोई मदीना में है या मक्का जा रहा है या किसी किसी के बारे में पता चले, हम कहते हैं भाई हमारे लिए भी दुआ कर देना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत उमर से कहा था ना कि उमर हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तो ये तो ख्वाहिश होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन इस आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला बहुत प्यारा तज़किरा कर रहे हैं। क्या तज़किरा है ज़रा पढ़ते हैं हम इसको। अल्लाह ताला कहते हैं, अर्श इलाही के हामिल फ़रिश्ते और जो अर्श के गर्दोपेश हाज़िर रहते हैं, सब अपने रब की हम्द और तस्बीह करते हैं और ईमान लाने वालों के हक़ में दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं, ऐ हमारे रब, तू अपनी रहमत और इल्म के साथ हर शय पे छाया हुआ है। जो लोग तौबा करें और तेरे रास्ते की पैरवी करें, उन्हें माफ़ कर दे और अज़ाब दोज़ख से बचा ले और उनको जन्नतों में दाखिल फरमा दे और उनके वालिदैन और उनकी बीवियों और उनकी औलादों में जो साले हों, उनको भी वहीं पहुँचा दे और उनको बुराइयों से बचा ले। इतनी प्यारी दुआ है ये, किसको मिलेगी? जो तौबा करेगा और रब के बताए हुए रास्ते पे चलेगा। अल्लाह हम सबको ऐसा बना ले। आमीन सुम्मा आमीन।
اس کے بعد سورہ غافر کی آیت نمبر 24 کو دیکھیے، بہت دلچسپ آیت ہے یہ۔ اس کے اندر دیکھیے جب فرعون اور حامان اور قارون کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ کا پورا قصہ بتائیں گے، اور پھر یہاں پہ بتائیں گے کہ یہ جو اہل اقتدار لوگ تھے، طاقت اور قوت والے لوگ تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ساحر کذاب، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا اتنے بے وقوف ہیں، اتنے معصوم ہیں، یا ان کا دماغ کام نہیں کرتا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ پروپیگنڈا وار ہے، اور یہ آج بھی جاری ہے۔ جب بھی حق کے خلاف کوئی حق کے کو دیکھ کر، حق کا مشاہدہ کر کے کوئی حق کی طرف بلانے والا اٹھتا ہے، تو جو حق کے خلاف قوتیں ہیں نا، وہ پوری شدت سے جنگ میں لگ جاتی ہیں، اور یہی اس کے لیے وہ کئی ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں، اور اس کا ایک طریقہ یا ایک ذریعہ پروپیگنڈا وار ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے خلاف برے برے نام دیے جاتے ہیں، یہ تو متشدد ہیں، یہ تو متعصب ہیں، یہ تمہیں زمین سے نکال کے پھینک دیں گے، یہ جادوگر ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان پہ سحر ہوا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی دیکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں جھوٹی باتیں مشہور کیے جاتی ہیں۔ آج بھی ہم دیکھیے اس وقت جب ہم آج کل قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو اکثر محسوس ہوتا ہوگا نا، جیسے ہر آیت میرے اور آپ کے سامنے آج کی دنیا پہ روشنی ڈال رہی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف کس قدر پروپیگنڈا دنیا میں جاری تھا۔ یہ جو ابھی غزہ کی وار ہوئی ہے، اس وقت کس قدر جھوٹ اور جھوٹی باتوں کو گڈ مڈ کر کے پیش کیا جاتا تھا، یہ بھی پروپیگنڈا وار کا حصہ ہے۔ اسی طرح خوف اور ڈراوے دیے جاتے ہیں، مسلمان اگر حکومت میں آ گئے تو سب کی ٹانگیں تڑوا دیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کیوں کی جاتی ہیں؟ تاکہ انسانوں کے دماغوں کو متاثر کیا جائے، حق کی امیج کو دھندلا دیا جائے، اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کی جاتی ہے۔ اب اس میں ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کی سیرت دیکھنی ہے کہ وہ پروپیگنڈے کا کیسا جواب دیتے تھے۔ اپنی سیرت سے، اپنی اسوہ حسنہ سے درست طریقے پہ چل کے اس کا وار تھا، اس وار کو توڑتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم آیت نمبر 25 میں دیکھیں کہ جب فرعون دیکھتا ہے کہ اس پروپیگنڈے کا کوئی حل نہیں نکل رہا، لوگ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس نے کہا لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے، جو ظالم اور قہار ہوتے ہیں، جب ان کا پروپیگنڈا فیل ہو جاتا ہے تو وہ نسل کشی شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آج بھی دیکھیے ایسا ہی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جو کفر اور شیطانی تہذیب ہے، وہ اپنی بقا کے لیے ہر حد کنڈا استعمال کرتی ہے، ہر حد کو عبور کر جاتی ہے۔ اب اس موقع پہ خیر والوں کا کیا کام ہے؟ وہ اپنی درست طاقتوں، درست ذرائع کو تو استعمال کرے نا، پوری شدت کے ساتھ، بغیر تھکے، بغیر امید کھوئے، بغیر گھبرائے۔ اور پھر آیت نمبر 28 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا پیارا پیغام دیتے ہیں۔ جب اللہ کی بات پہ جم جایا جائے اور حق کو پہچان لیا جائے، تو اللہ وہاں سے مدد بھیجتے ہیں جہاں سے کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ آل فرعون میں سے ایک مومن بندہ اٹھا جو ایمان کو چھپائے بیٹھا تھا۔ کس کی حمایت کے لیے اٹھا؟ فرعون کی حمایت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ والوں کی حمایت کے لیے اٹھا، حضرت موسیٰ کی دعوت حق کو بتانے کے لیے اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی دیکھیے، اکرمہ بن ابی جہل جو اس امت کا فرعون تھا، ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی جو کہ منافق تھا، اس کے بیٹے مسلمان ہو گئے۔ تو جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ جمع جاتا ہے اور ایمان کو دل میں بٹھا لیا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے گواہیاں دلواتے ہیں جیسے سوچا بھی نہیں ہوتا انسان نے۔ اور یہاں پر پتہ ہے بہت ساری چیزیں، آپ حضرت موسیٰ کے واقعے کو شروع سے دیکھیے۔ جو جادوگر تھے انہوں نے سجدہ کیا اور حق کو پہچان لیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے بنی اسرائیل کے جو نوجوان تھے، انہوں نے ساری نسل کشی کے باوجود حق کو پہچانا، حضرت موسیٰ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اور پھر ہم یہاں پہ آخری جو دیکھ رہے ہیں، یہ بندہ ہے مومن جو خود صاحب اقتدار لوگوں میں سے تھا، فساد پرور لوگوں کے خاندانوں میں سے تھا، اس نے بھی حق کو پہچانا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب دین کی دعوت دی جائے تو ٹارگٹ آڈینس 3 ضرور ہونے چاہیے، ان پر فوکس ہونا چاہیے، ان کو بلانا چاہیے، ان پہ توجہ دینی چاہیے۔ وہ کون ہے؟ جو بھی اہل علم ہوں، اہل ہنر ہوں، جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوں، اسی طرح نوجوان ہوں، اور پھر وہ لوگ جو اقتدار کے اس پہ بیٹھے ہوں،
ان پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آج ہمیں یہ ساری چیزیں اسی طرح نظر آ رہی ہیں، یعنی اس وقت دنیا میں جو جنگ جاری ہے، نوجوان طبقہ اس طرف ہے، جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ حق مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور وہ ایوان دنیا کے جہاں کفر کی آواز تھی، ان ایوانوں میں مسلمانوں کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو بات وہی ہے، جب اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو تھاما جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اللہ راستے نکالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 بہت مزیدار آیت ہے، یہ بہت دلچسپ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب فرعون نے دیکھا کہ اسی کے لوگوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ ایمان کی دعوت دینے اٹھا ہے، تو اس نے توجہ بٹانے کے لیے کیا کہا؟ یا حامان، اے حامان، ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھوں۔ یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، کیا کہ جب لوگ دین کی طرف آنے لگیں، اللہ کی طرف آنے لگیں، تو ان کو کھیل تماشوں اور انٹرٹینمنٹ اور ایسی چیزوں میں الجھایا جائے کہ وہ بھول جائیں اور پسے پشت بڑے بڑے کام کر لیے جائیں۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، اور یہاں پہ مجھے اور آپ کو کس سے سیکھنا ہے؟ بندہ مومن سے سیکھنا ہے۔ فرعون کہہ رہا ہے عمارت بناؤ، میں موسیٰ کے رب کو دیکھوں گا، اور جو بندہ مومن ہے ان کا لگاتار 7 آیات تک وہ اللہ کی دعوت دیں گے، یعنی تمام کھیل تماشا جس میں لوگ مگن ہو جاتے ہیں، بندہ مومن کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس کے باوجود اپنا دھیان نہیں بٹاتے، توجہ اور فوکس اللہ کی طرف رہتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے، آج کی دنیا جب انٹرٹینمنٹ اس لیول تک پہنچ چکا ہے، تو ہمارا دھیان رب کی طرف ہے یا پھر دوسری کچھ چیزوں کی طرف؟ پھر اس کے بعد سورہ فصلت کی کچھ آیات ہیں، اور ان کو ضرور حفظ کرنا ہے، بہت پیاری ہیں، ان کو پڑھنے میں نماز میں بہت لطف انشاءاللہ ہم سب کو آئے گا۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اور اس کے بعد وہ اس پر جم گئے، تو فرشتے ان کے اوپر نازل ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ نہ ڈرو، نہ گھبراؤ، اور جنتوں کی خوشخبری پا جاؤ۔ اس قدر یہ پیاری آیات ہیں۔ دیکھیں انسان کی زندگی میں آپ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ جب کوئی مشکل لمحہ آتا ہے اور کوئی اپنا آ جائے، کوئی بہت پیار سے کہے دیکھو ڈرو نہیں، یہ وقت گزر جائے گا، مشکل ٹل جائے گی، تو ایک سکون میں آ جاتے ہیں نا۔ وہ مشکل مرحلہ گزر جاتا ہے، انسان کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کوئی ہے، کوئی ہمارے پاس ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں ایک مشکل مرحلہ آنا ہے، اور وہ مرحلہ موت کا بھی ہے، وہ مرحلہ قیامت کا بھی ہے، جب میں اور آپ اس دنیا کے تمام رشتوں کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہوں گے، تنہائی کا سفر ہوگا، قبر کا راستہ ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اور آپ نے ایمان کے بعد استقامت دکھائی، تو فرشتے آ کے بہت محبت سے، وہ نرم چہرے اور اجلے چہرے والے فرشتے کہیں گے کہ نہ ڈرو، نہ گھبراؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نحن اولیاؤکم، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، اور اس سفر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر قیامت کی وہ دن اور وہ مشکل ساعتیں سوچئے، جب پسینے اور خوف اور وحشت اور حساب و کتاب کے معاملے ہوں گے، تب بھی یہ فرشتے آ کے پیار سے کہیں گے نہ ڈرو، نہ گھبراؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسے ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے۔ اور یہ جو استقامت ہے نا، یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سفیان بن عبداللہ نے پوچھا تھا مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ پھر پوچھنے کی کوئی ضرورت نہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اللہ پر ایمان لاؤ، فاستقم، پر اس پر جم، پھر اس پہ جم جاؤ۔ جمنا کیا ہے؟ دیکھیے بہت دفعہ روز کا معمول ہے، میں اور آپ اللہ کے لیے کوئی نیکی کرتے ہیں، بعد میں افسوس ہوتا رہتا ہے، بلا وجہ اس کو معاف کیا، 2 باتیں ہم بھی سنا دیتے، بلا وجہ اس کی عیب پوشی کی، ذرا سا اس کے عیب ہم بھی بتا دیتے، بلا وجہ اللہ کی راہ کے لیے کچھ لگایا، کوئی مال یا کوئی توانائی، وہ وقت کسی اور کام میں لگا دیتے۔ یہ جو ایمان ہے نا، یہ ہمیشہ بڑھتا گھٹتا ڈولتا رہتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایمان لانا تو آسان ہے، اس کو باقی رہنا، اس پہ جم جانا، اس پہ ٹھہراؤ لانا مشکل ہے۔ جس طرح حفظ کرنا آسان ہوتا ہے، پھر اس کو باقی رہنا مشکل، رکھنا مشکل ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد استقامت قائم ہو جانے کے لیے بھی طاقت اور قوت اور مستقل بہادری چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ دکھا دی، ہمت سے جمی رہی اسلام پر، تو پھر کیا ہے؟ تحفے اور انعامات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 بہت پیاری ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف اور عمل صالح کی طرف پکارے اور کہے میں تو مسلم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو بہت پیاری صلاحیت دی ہے نا، وہ گفتگو کی دی ہے، اور یہ گفتگو میں جو خاص الخاص اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسان کی زبان سے جو کلمے ادا ہوتے ہیں یا جو وہ کام کرتا ہے، اس میں سب سے افضل، سب سے احسن کلمہ وہ ہے جس میں وہ اپنے رب کی طرف بلائے، جس میں وہ نیکی کے کاموں کی طرف بلائے۔ اور اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں،
اس میں دعوت بھی ہو سکتی ہے، اس میں اذان بھی اس کے اندر شامل ہے، اور اس میں جو بہت ساری چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے نا، سب سے پہلی بات، اگر مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والا بننا ہے تو اپنی نیتوں کو ضرور خالص کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں، اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی طرف آپ بلانے والے بنے، اللہ سے جوڑنے والے بنے، بس یہ ریکوائرڈ ہے۔ اور پھر دل میں خیر خواہی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی کہ آگ میں گرنے والے پتنگوں کو پکڑ پکڑ کے روکیں، وہ والی حدیث یاد کیجیے گا نا، تو میرے اور آپ کے دل میں بھی اتنی شدت ہو کہ کوئی میرے آس پاس ایسا شخص نہ ہو جس کو اللہ کے دین کی دعوت نہ پہنچے۔ اور دعوت پہنچانے کا انداز کیا کیا ہو سکتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے انداز میں سوچے، زبان سے بھی ہوتا ہے، کھلا کے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا بھی کھلایا خاندان والوں کو، پہاڑی کے اوپر چڑھ کے بھی پکارا، تلوار سے بھی دعوت اللہ دی، ہر طرح سے خطوط بھی لکھے، مختلف کام کیے۔ تو دعوت کے بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، ہمیں ان سب پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اگر دعوت کو دیکھنا ہو نا کیسے دی جاتی ہے، کبھی اپنی ٹوتھ پیسٹ کو دیکھیے گا، آج سے 100 سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ٹوتھ پیسٹ کے بغیر منہ دھل ہی نہیں سکتا، منجن تھے، دیگر چیزیں تھیں، لیکن ایک کمپنی نے اس کو میرے اور آپ کی زندگی کا حصہ بنا دیا۔ میں اور آپ بھی اگر واقعی اللہ کے دین سے مخلص ہیں نا، تو اس طرح دعوت کو، اتنا پیارا ہے ہی یہ پیاری، اللہ کی طرف دعوت ہے ہی بہت پیاری، اس کو لوگوں کے لیے ایسا بنائیں کہ وہ سمجھیں کہ اس کے بغیر تو جینا مشکل ہے، اس کے بغیر تو رہنا مشکل ہے۔ اللہ ہم سب سے یہ کام کروا لے۔ آیت نمبر 34 کو دیکھیے، بس اسی پہ آج ہم ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکی اور بدی برابر ہی نہیں ہو سکتی، ادفع باللتی ہی احسن، جب کوئی برائی ہو تو اس کو بھلائی سے دفع کرو، اور اللہ کہتے ہیں یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ وہ بڑے ہی جگرے والا، صبر والا اور بڑے جگرے والا ہو۔ ہم سب اس آیت کو سمجھنا چاہیں نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دیکھنی چاہیے۔ برے سے برا جب انسان اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے نا، ریئیکشن بہت برا ہوتا ہے، لوگ بری بری باتیں کرتے ہیں، اپنی دکھاتے ہیں تم پہلے کیا تھے، تمہارا کیا حال تھا۔ اس وقت صبر کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ لوگوں کے لیے خیر خواہی کے ساتھ، اللہ سے اجر کی امید پہ، اچھائی پہ جم جانا، یہ بڑے جگرے والے لوگوں کا کام ہے۔ ہم سب کو آج اپنے دن بھر میں معاف بھی کرنا ہے، اور ان تمام چیزوں سے غور کرنا ہے کہ میں اور آپ کہاں کہاں کس کس کام کو کیسے لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پہ استقامت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو دین پہ استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کل اسی وقت ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔